सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी, आज हमने रुकू स्टार्ट करना था बनी इसराइलियों का। पीछे हमने बात हुई थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की और इंसान की एग्जिस्टेंस की, कि इंसान किस तरह से अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और क्या क्या फ़रिश्तों के साथ कन्वर्सेशन की। आगे अल्लाह ताला अब बनी इसराइलियों की बात कर रहे हैं। और अब पहले तक तो था ना, ये बयान हो रहा था कि किस तरह दुनिया बनाई, जन्नत बनाई, जहन्नम बनाई, मुनाफिकीन की निशानियाँ। अब प्रॉपर जो है तकरीर स्टार्ट हो रही है, यानी यहाँ से इस चौथे रुकू से आगे जो है तकरीर स्टार्ट हो रही है। अब बनी इसराइलियों से बात, यानी कि पूरी स्पीच हो रही है, डिबेट की जा रही है। अब ये अल्लाह ताला इसमें बता रहे हैं कि किस तरह से अगर कोई कौम अपने अंबिया कराम की बात से हट जाती हैं तो किस तरह अखलाकी बिगाड़ पैदा होता है। अब ये बनी इसराइल का मतलब होता है अल्लाह का बंदा, यानी बंदा, खुदा का बंदा। अब ये नाम पड़ा था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से। याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे आगे याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, आगे नस्ल चलती रही। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, टोटल 12 बेटे थे। अब ये बनी इसराइल का लक़ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से ही स्टार्ट हुआ था। अब अल्लाह ताला ने बनी इसराइलियों पर बहुत नेमतें की, बहुत ज़्यादा नेमतें की, हर तरह की उनको। और फिर जब वो बुराई में बढ़ते जाते थे तो अल्लाह ताला जब उनके ऊपर कोई आजमाइश या कोई अजाब लेके आते थे तो उनसे वो भी हटाए। ऐसा अल्लाह ताला का अजाब आता है तो आकर रहता है इनकी दुआओं की वजह से। ये गिड़गिड़ा के फिर अल्लाह ताला से इन्होंने मदद मांगी कि अल्लाह अब अजाब आ गया तो हमसे इसको टाल दे, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला जब उनसे अजाब वापस ले जाता तो फिर वही काम करने लग पड़ते, यानी अपना भूल जाते। इनको अल्लाह ने इतनी, ये मन सलवा वाली जो हम बातें पढ़ते हैं और सारी ये जो हम वाक़यात पढ़ते हैं, ये भी इन्हीं के ऊपर हुए। अल्लाह ने बेपनाह नेमतें की और इतने अंबिया कराम इनमें आए कि उनके बाद सारे अंबिया इन्हीं में आए। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जो सारे अंबिया कराम आए इनमें आए। इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद हमने ये बात हो चुकी है कि आगे कोई नबी नहीं आया और जाके दी एंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो इसी पे इनको इतराज़ था, इसीलिए ये यहूदी जो है ईमान बाद में नहीं लेके आ रहे थे। इसमें अल्लाह ताला ने आगे यही हमने ये बात पढ़नी है। इसके अंदर आयत में अल्लाह कहते हैं कि यही ना होना तुम ही सबसे पहले काफरों में से हो जाना, कि तुम तो बात तो समझते हो, हालांकि तुम जानते हो। क्योंकि ये हमने पहले बात की थी कि ये औस और खजरज के साथ, औस और खजरत से जो है लड़ाई किया करते थे यहूदी के। जो है ना, हमारे यानी कि नबी आएंगे, उनको सारी बातें मालूम थी क्योंकि किताब अहले किताब थे और उस वक्त इतनी किताबें चेंज नहीं हुई थी जो हाल अब हो गया किताबों का। तो जो है ना, ये लड़ाई किया करते थे कि हमारे पास नबी आएंगे तो हम जब उनके ऊपर ईमान लेके आएंगे, हमारे आखिरी नबी ने आना है तो उन पर ईमान लेके आएंगे, फिर तुम लोगों को बताएंगे, हमारी पावर ज़्यादा मजबूत होगी क्योंकि वो आखिरी नबी होंगे और उनके हम उम्मती होंगे। तो जब आप सल्लम आ गए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की और आल में से, तो फिर इनको ये तकलीफ़ हुई। इस वजह से औस और हजरत के लोग तो ईमान ले आए, बाकी इधर के मदीना के लोग तो ईमान ले आए, लेकिन ये मदीना के यहूदी जो थे ये इस बात पर सिर्फ अड़ गए कि हम नहीं मान लाएंगे क्योंकि ये हम में से नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला इनको इसी उसमें रुकू में याद करवाते हैं कि तुम तो, यानी इस आगे बनी इसराइली का जब जिक्र आता है उसी में याद करवाते हैं कि तुम तो नाहक कत्ल किया करते थे अपने अंबिया को। जब तुम्हारे पास अंबिया आ जाते थे तो तुम उनकी कौन सा कदर करते थे, उनको बिल्कुल नाहक कत्ल कर दिया करते थे। तो ये चीज़ अल्लाह ताला ने इनकी बयान किया। और फिर ये जो बात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये लिख लें आप लोग कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो थे बेटे थे। अब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की आगे जो औलाद हुई उसके अंदर कोई नबी नहीं आया। एंड पे जाके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, लेकिन हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की आल में से पै दर पै नबी आए। इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद आए याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के बाद आए यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनसे आगे नबूवत का सिलसिला चलता रहा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तक।
اور یہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی نبی نہیں آئے، دی اینڈ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہاں تک نبوت؟ صالح علیہ السلام تک. صالح علیہ السلام تک نبوت کا سلسلہ چلتا رہا ان کی آل میں سے. حالانکہ یہ اصل میں آل ابراہیم علیہ السلام کی تھے. حضرت ابراہیم، اب جب ہم کہتے ہیں کہ درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی آل پر جب ہم بیچتے ہیں تو آنے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں اولادوں پہ جاتی ہے، کیونکہ ان کی آل تو حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ہے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ہے. تو یہ ڈسکریمنیشن یہودیوں نے خود سے کی تھی اپنے میں سے، کہ جی ہمارے میں سے آئے. ان کا پتہ نہیں کیا ان کا ذہن تھا اس بات میں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ اس میں رکوع میں بیان کر رہے ہیں، ان کے سارے جو ہے نا احسانات اپنے، کہ میں نے تم پر کتنے کیے. اور پھر اللہ اسی بات سے کہہ رہے ہیں یہ نہ ہونا کہ تم ہی سب سے پہلے انکار کرنے والے ہو جانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کا اصل میں نے کیا بتایا تھا، مطلب کیا ہے اس کا جو ہے اللہ کا بندہ، اس کے معنی ہیں اللہ کے بندے کے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس لیے یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، بنو اسرائیل، یہ ان کو کہا جاتا تھا، ان کا لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل تھا بنی اسرائیل. جی میری نعمتوں کو اذکروا، یاد کرو نعمتی، میری نعمتوں کو. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو. التی، وہ جو کہ انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر. وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرے وعدے کو. اوفی بعہدکم، اور میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو. وَإِیَّایَ فَارْہَبُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرو تم، خاص. ایَّایَ، اب ایَّا کا آتا تھا نا تیرے لیے، خاص، خاص کے لیے آتا ہے. ایَّایَ، یا کا اشارہ میری طرف، اور خاص مجھی سے. فَارْہَبُونَ، ڈر جاؤ تم. یہاں پہ اللہ تعالیٰ وعدے کی بات کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے وعدے تم لوگوں نے کیے ہیں ان کو پورا کرو. یہ وعدہ کیا کرتے تھے، اللہ ہم اس طرح کریں گے، آپ ہمارے ساتھ یہ کر دیں. انہوں نے اتنا کیا کہ ہمیں جو ہے نا، جب ان کو من سلوا آتا تھا پھر انہوں نے کہا نہیں ہمیں گندم کھانی ہے، ہمیں یہ کیا، ہمیں ایک ہی کھانے کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتے. حالانکہ بنا بنایا من سلوا، اگر وہ نہ دکھاتے اتنی بے صبری تو شاید آج بھی ہمیں ہانڈیاں روٹیاں نہ کرنی پڑتی. تو ہمارے اوپر من سلوا. انسان بڑا ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ناشکرا پیدا کیا گیا ہے. تو ایسا، اور جو بنانے والا ایک ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا پروڈکٹ بنایا، تو اس کے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا اس کے اندر جو ہے نا اچھائیاں. تو یہ چیز کہ ہمیں اگر ناشکرا کا ہے تو ہم ہیں، ہمیں تھوڑی سی اچھا وقت آتا ہے تو ہم جو ہے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میری وجہ سے ہے. اور پھر اگر جب ہمارے اوپر برا وقت آتا ہے تو پھر ہم جو ہے نا ناشکری کرنے پہ تل جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا. کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بڑے صدمے سے بچانے کے لیے اللہ نے کوئی چھوٹا صدمہ دیا ہو. تو جو ہماری، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میں کسی جان کو اس سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا، اس کی سکت سے بڑھ کے. تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے، یہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں انبیاء کرام کو. سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے انبیاء پہ، اس کے بعد جتنا درجے میں نیک ہوگا اس کے اوپر. اور یہ ہمارے لیے بلیسنگ ہونی چاہیے کہ ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں. اور دیکھیں دعا تو کرنی چاہیے، اللہ ہمیں آزمائشوں کے قابل نہیں ہے، ہمارا اتنا ایمان کا لیول نہیں، لیکن اللہ نے جب کہا ہے نا کہ میں نے ضرور آزمانا ہے، ضرور آزمانا، تو اللہ نے آزما کے رہنا. چاہے ہم جتنا بھی ہاتھ پیر مار لیں، اللہ نے آزما کے رہنا ہے. جو انسان دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس چیز میں پورا ہوں، یہ میں نے اپنی زندگی سے نوٹ کیا ہے کہ جب میں کسی چیز کے بارے میں کہتی ہوں نا یہ میرے اندر ہے، یقین کریں اس کا اتنا کوئی سخت ٹیسٹ ہوتا ہے نا، پھر وہ اللہ تعالیٰ خود جس طرح اکیلا چھوڑ دیتا ہے نا بندے کو کہ میں نے یہاں سے تمہیں خود نہیں یعنی کہ مواقع بنا کے پیچھے لے کے آنا، اب خود موقع بناؤ اور اس سے پیچھے ہٹ کے دکھاؤ. اور انسان یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اور پھر اللہ اگر سچے ہو انسان، اللہ اس میں بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرتے ہیں اس میں. تھوڑی یہ بندہ گرتا گراتا ہے، یہ پرفیکٹ ہوتا تو پھر انسان تو نہ ہوتا نا. تو گرتا گراتا ضرور ہے لیکن نکل کے اس چیز سے آ جاتا ہے نا جب، تو وہ اصل میں ٹیسٹ پاس کر گیا. آپ دیکھیں اگر کسی کے اوپر کوئی آزمائش ایسی آتی ہے، اس نے کہا کہ میں اللہ یعنی کہ تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں مکمل پردہ کروں گی. ایک اگر خاتون کہتی ہیں اللہ تعالیٰ سے پرومس کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے، آزمائش لے کے آئیں گے ارد گرد کے. اس کے اپنے ہی جو کہتے ہوں گے نا کہ اچھی بن جاؤ، وہی اس کے لیے آزمائش کھڑی کر دیں گے. وہ ننی بھی تینوں اچھی ہوندا نہیں کیا سی، اب یہ شادیوں میں بھی تم نقاب کرنے لگ پڑو گی. اس کے اپنے گھر والے کھڑے ہو جائیں گے. پھر اللہ اس کو ایک ٹائم پہ نا، اللہ حالانکہ اکیلا نہیں چھوڑتا اپنے بندوں کو، لیکن اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں اکیلی ہوں، ادھر ادھر سے کوئی مواقع نہیں بن کے آ رہے میری ہیلپ کے لیے، تو وہ اللہ اصل میں آزما رہا ہوتا ہے. تو پھر اگر وہ بندی
یہ ہوگا کہ کبھی اتار دیا کبھی پکڑ لیا, یعنی کہ گرائے گی, لیکن اگر وہ دی اینڈ اس بات پہ پکی ہو جاتی کہ بس اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, میں نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا, تو دراصل وہ آزمائش میں پاس ہوگی. اس آزمائش کے اندر اگر وہ گری چلی تو اس کا کوئی حرج نہیں, وہ انسان ہے, انسان بولتا ہے, آزمائش آتی ہے اس کے اندر گرتا بھی ہے کھڑا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کی اگزامپل بتاتے ہیں کہ مومن کی مثال ایسے ہے, ایک یہ جو ہے نا درخت, یہ وہ لگی ہوتی ہیں گھاس لگی ہوتی, گھاس اگی ہوتی ہے جو, تو جب ہوا چلتی ہے تو وہ ادھر ادھر لہلاتی ہے کہ نیچے تک بھی چلی جاتی ہے, بالکل نیچے لگ جاتی ہے, لیکن جیسے ہوا تھوڑی سی ہوا کنٹرول میں آتی ہے تو وہ سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے, اپنی جڑ سے اکھڑتی نہیں. اور کافر کی مثال ایسی ہے, اڑتے ہوئے وہ پتوں کی طرح, ہوا جہاں پہ آئے لے جائے اس کو, سوکھے گرے ہوئے پتوں کی طرح جو ہے نا, جہاں پہ بھی دل چاہے ہوا آتی ہے اڑا کے لے جاتی ہے. لیکن کتنی خوبصورت مثال ہے قرآن کی کہ دیکھیں نا, مومن اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے, وہ گرتا ضرور ہے, اس کا حوصلہ ڈاؤن ضرور جاتا ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہے اس بات سے کہ نہیں اس نے اگر مضبوط ہے تو مضبوط ہی کھڑا رہے گا, اس کا دل بھی ذرا نہیں ڈگمگائے گا, اس کے آنسو بھی نہیں نکلیں گے, یہ چیز سے اللہ نہیں, اللہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ بالکل ایسی ہو جاتا ہے کہ زمین کے ساتھ نیچے گر لگ گیا, لیکن پھر جب ادھر ادھر تھوڑی سی آزمائش پیچھے ہوتی ہے, تھوڑے وہ ڈاؤن اپنے آپ, یعنی تھوڑا سا اس کا پریشر کم ہوتا ہے تو اپنے آپ کو سیدھا کھڑا کر لیتا ہے, کھڑا وہ دین کے ساتھ جڑا ہی رہتا ہے, اڑ کے ادھر ادھر نہیں چلا جاتا. ٹھیک ہے, تو ہم نے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی نیک لوگوں میں بنائے جو اللہ تعالیٰ کی بات اللہ سے وعدہ کیا تو اس کو پورا کرنے کی اللہ توفیق دے. ہم سب بھی پتہ ہے وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے ہم عالم ارواح میں سب نے وعدہ کیا کہ ہاں اے اللہ, ہم نے اللہ کو مانا ہے, ہم نے اللہ کو کہا ہے ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے, اور ہم دنیا میں جائیں گے اور ہم تیری بات جو ہے مان کے آئیں گے. یہاں پہ ہم کہتے ہیں بھئی ہمیں یاد ہی نہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تو ہمیں کچھ تو یاد ہے ہی نہیں, تو ہم کیسے مان لیں. اب میں اس کی اگزامپل ایسے لیتی ہوں کہ اب دیکھیں مجھے اگر میں دیکھوں, میں کہوں کہ میں جو ہے نا پیدا ہوئی اور میں اتنی ہی تھی, 12 سال سے مجھے جو ہے اگر مجھے ہوش آنا شروع ہوا, میں کہوں میں اتنی پیدا ہوئی ہوں, میرا بچپن کوئی نہیں, کیونکہ مجھے یاد ہی نہیں ہے. کیسے میں یقین کرتی ہوں؟ کیونکہ آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں اور میں دوسروں کو دیکھتی ہوں. اب جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کیا یاد ہے؟ وہ اپنی طرف سے پورے ہوش میں بات کر رہے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں ماما کو بلا رہے ہیں, وہ پورے ماما کو بلا رہے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ میری ماما ہے. اگر وہ کہتے ہیں مجھے دودھ چاہیے, مجھے کوئی چیز چاہیے, کھانا چاہیے, تو پورے ہوش حواس میں کہہ رہے ہیں. لیکن آنے والے چند سالوں تک اس کو کوئی بات یاد نہیں رہنی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے ہوش میں ابھی نہیں ہے؟ 5 سال کا 6 سال کا بچہ پورے ہوش میں بات کر رہا ہوتا ہے, سبق سنا رہا ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. لیکن آنے والے چند سالوں تک وہ ہر بات بھول جائے گا. تو کیا یہ بھی وہ بھول جائے گا کہ مجھے یاد نہیں تو میں نے یہ گزارا ہی نہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہم نظروں پہ یقین کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے شروع میں کہہ دیا کہ غیب پر یقین رکھنا ہے. تم نے جو غیب کی باتیں بتائی ہیں اس پہ یقین رکھو, میں سچ کہہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدے لیے ہیں, یہ ہم اپنی نسیان کی وجہ سے, ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اس بات کو بھول چکے ہیں. لیکن اللہ نے اسی بات کو یاد کرانے کے لیے قرآن پاک ہمارے پاس بھیج دیا کہ وہ بات بھولنا نہیں. یہی وعدے تم کر کے آئے ہو, اب اس وعدے کو بھولنا نہیں. تم نے کہا تھا کہ میں اللہ کے نبی آئیں گے, جو نبی آئیں گے ہم ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں گے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ سارے وعدے ہم اللہ سے عالم ارواح میں کر کے آ چکے ہیں. اور یہ بھی ہے نا کہ جس نے حج کرنا ہوتا ہے تو اس نے لبیک جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کے پاس کہا تھا, اللہ نے حج کی وہ جو منادی کی, تو اس کے اندر جس نے لبیک جتنی دفعہ کہا وہ اتنی دفعہ حج اور عمرہ کے لیے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم نے ان لبیک والوں میں ہم شامل ہوں, اور کئی بار ہم نے لبیک کہا ہو, اور اللہ تعالیٰ جوانی میں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو جوانی میں مزہ ہے نا وہ بڑھاپے میں بالکل نہیں ہے اس کا, حج اور عمرے کا. تو ہمارے اصل میں زیادہ جو ہے پتہ ہے کچھ کنٹریز میں نا یہ رول ہے کہ جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلا کام ان سے کانٹریکٹ لیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے عمرہ کر کے آنا ہے, اور پھر جو ہے نا یعنی ان کا ہنی مون ایک حساب کا جو ہے عمرہ ہوتا ہے. تو کتنا خوبصورت. اور ہمارے یہاں پہ جب پوری فرض ادا ہو جاتے ہیں, بچیوں کے فرض سے ادا ہو کے, بچوں کے سارے شادیاں کر کے, اب جی ہوں میں ویلا ہو کے عمرہ کر کے آنا. یہاں پہ انہوں نے وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ یہ سب سے ہی بات کر رہے ہیں کہ جو ہے اگر جو تم نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو, میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, بس مجھی سے ڈرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو ڈرنے کے قابل صرف میں ہوں, کسی سے نہ ڈرو. اور پہلے اللہ تعالیٰ نے بات کی خلیفہ کی بات کی. تو کیا ایک ایماندار خلیفہ کو اپنے حاکم سے آگے کسی اور کا ڈر ہوتا ہے؟ اگر ایک حاکم ہے, اس کے اوپر ایک آرڈر کرنے والا ہے, اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک خلیفہ ہے, نائب ہے, ایک وزیر اعلیٰ ہے, وہ کسی اور سے ڈرے گا سوائے اپنے جو حاکم سے؟
صرف وہ اپنے حاکم کی بات سنے گا, اس کے بعد وہ آرڈر لگائے گا, اس کے بعد وہ بڑے اس کے ساتھ چلے گا, وقار کے ساتھ چلے گا. تو اس لیے اللہ نے کہا صرف مجھ سے ڈرو. کوئی تمہیں جان سے مار دینے کا دھمکی دیتا ہے تو تمہیں ڈرنا نہیں, کیونکہ جان لینا اور دینا میرے ہاتھ میں ہے. اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا, تمہاری عزت خراب کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور اس کے بدلے کہتا ہے کہ میری یعنی کہ غلط سلط بات مان لو, تو تم یہ یاد رکھو کہ اللہ سے تم نے کانٹریکٹ اگر کر لیا ہے, اللہ تعالیٰ سے کہ تم خلیفہ ہو, تو اللہ سے تم نے اگر ہاتھ ملا لیا ہے تو کوئی ذات تمہیں برباد نہیں کر سکتی. کوئی جو چیز ہے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ کوئی پوری دنیا مل کے آ جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی, صرف اتنا جتنا اللہ نے چاہا. اور پوری دنیا مل کے آ کے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی, اتنا صرف جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہو. اس لیے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. دنیا کے ڈر ہمیں جو کھائے جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, پلیز اس بات سے نکل آئیں. صرف یہ سوچیں اللہ کیا کہے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بات پہ اللہ ناراض ہوگا تو چھوڑ دیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بات پہ میرا اللہ راضی ہے تو وہ کام کر لیں. اب ہماری رشتہ داریوں میں کتنی دراڑیں کیوں پڑتی ہیں, دور ہم سے لوگ, ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ کیوں چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہم اللہ سے بڑھ کے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں, اللہ سے بڑھ کے ان سے ڈر خوف کرنے لگ پڑتے ہیں کہ کہیں میرے سے ایسی بات نہ نکل جائے کہ یہ ناراض ہو جائے, میرے سے ایسا کام نہ ہو جائے کہ یہ ناراض ہو جائے. آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک میاں بیوی کے اندر محبت ہے تو اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے شوہر کی کوئی نافرمانی نہ کر دوں کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نافرمانی نہ کر دوں کہ وہ ناراض ہو جائے. پھر تو آپ یہ کریں گی کہ نماز کا ٹائم ہوگا, نماز کا قضا ہو رہی ہوگی اور آپ کا شوہر کہے گا کہ مجھے روٹی بنا دو, اور آپ دوڑی جا کے روٹی بنائیں گی. آپ کو اگر اللہ کے ڈر کا خوف ہوگا, آپ اس کو پیار سے سمجھائیں گی کہ میں نماز نہیں چھوڑ سکتی, آپ کو روٹی میں 10 منٹ بعد دے دوں گی. تو اگر یہ چیز ہے نا کہ آپ نے اللہ کے خوف کو آگے رکھنا ہے. اگر آپ اللہ کی خاطر ان کو انکار بھی کرتی ہیں نا, اور پیار سے سمجھا کے, یہ نہیں کرنا کہ لڑائی کرنی ہے, پیار سے آپ ان کو سمجھا کے کہتی ہیں کہ آپ بھی پڑھیں اور میں جو ہے نماز پڑھ لوں, تو پھر اللہ مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر اس چیز میں آپ کی انشاءاللہ مدد کریں گے. جی, وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا, اور اس پر ایمان لاؤ. وآمنو, اور ایمان لاؤ, بما انزلتو, جو نازل کیا میں نے, مصدقا لما, حق کے ساتھ, تصدیق کرنے والا, جو حق کے ساتھ میں نے اتارا ہے تصدیق کرنے والا ہے, معکم, جو تمہارے پاس ہے. اب یہی چیز یہودیوں کی بات ہو رہی ہے, ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے جو پہلے کیا, ان کے پاس ساری کتابیں تھی, وہ اس طرح سے آپ وسلم کو پہچانتے تھے جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے تھے, کیونکہ ان کے اندر ہر چیز نشانی آپ وسلم کی لکھی ہوئی تھی کہ وہ ناموس جو آنے والا ہے وہ ایسے کا ہوگا, وہ ایسے کا ہوگا, وہ سارا جو ہے نا ان کو معلوم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی, پھر تمہیں کون سی چیز اس سے روک رہی ہے. وہ ایک دفعہ ایک ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا جو ہے لے کر گئے, ان کے دادا یا چچا غالباً, وہ لے کر گئے تجارت کے کسی معاملے سے نا جا رہے تھے. تو اس میں نا وہ راستے میں ایک یہودی راہب جو ہے وہ آیا, انہوں نے پڑاؤ ڈالا نا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سارے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب 12 سال کے غالباً تھے. تو نا وہ وہاں پہ پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پہ, تو وہاں سے ایک راہب نکل کے آیا. وہ کبھی اپنے عبادت سے, یہودیوں کا راہب تھا, وہ کبھی اپنی عبادت گاہ سے نہیں نکلتا تھا, وہ وہیں پہ جو ہے نا رہتا تھا. اور وہ باہر نکل کے آیا اور کہتا کہ یہ جو ہے اس بچے کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت دینی ہے, اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے, اس کو جو ہے واپس لے جاؤ, اور جو ہے اس کو یہ نہ ہو کہ آگے آپ لوگوں کو یعنی کہ اس کا سامنا کرنا پڑے, اس بچے سے آپ کو خطرہ ہوگا, یعنی کہ بچہ یعنی کہ اس بچے کو خطرہ ہے, اس بچے کی جان کو, تو آپ اس کو واپس. انہوں نے کہا, ان کے دادا یا چچا تھے ساتھ غالباً, تو انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ ان کو جو ہے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اس طرح سے ان کے اوپر نبوت ہونی ہے. تو کہا کہ جب یہ یہاں پہ آئے تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کو سجدہ نہیں کر رہی تھی. اور نہیں, وہ تو وہ دوسرا تھا نا کہ وہ لعاب ڈالا نکال کے, تو وہ تو چھوٹے, بالکل چھوٹے سے تھے تب کی بات ہے کہ جب وہ آنکھوں کا مسئلہ تھا تو وہ ان کے پاس لے کر گئے. تو انہوں نے کہا کہ طبیب کو جو ہے, طبیب کو تم میرے پاس, مریض کے پاس لے آئے ہو, یہ تو خود ہمارے طبیب ہیں. تو انہوں نے انہی کی زبان منہ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لعاب مبارک نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ڈالا اور آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. وہ دوسرا واقعہ ہے, یہ دوسرا ہے. تو پھر انہوں نے, ان کے دادا یا چچا نے جو ہے ان کو واپس بھیج دیا مکہ میں. تو اس لیے کہ ان کو وہ اتنا یعنی کہ پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ قرآن پاک میں آ رہا ہے نا کہ تم, وہ تو ان چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا, اور ایمان لاؤ جو نازل کیا ہم نے, تصدیق کرنے والا ہے یعنی کہ سچ کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا, اور نہ ہو جانا تم, اول کافر بھی,
اس کے ساتھ سب سے پہلے انکار کرنے والے، یعنی کہ تم ہی سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جانا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو تم آیاتی میری آیتوں کو ثمنًا قلیلا تھوڑی قیمت میں، ثمنًا تھوڑی، قلیلا تھوڑی، ثمنًا قیمت، تھوڑی قیمت میں نہ بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھے سے ڈرو۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ ڈرنے کی بات کر رہے ہیں کہ خاص مجھے سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو۔ اور دوسری بات کہ اگر یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، تو کیا آیا ہمیں اگر زیادہ قیمت ملے تو بیچ دیں؟ نہیں، اس میں یہ مطلب ہے کہ ہر قیمت ہی جو قرآن کے اگینسٹ لگائی جائے وہ تھوڑی ہی ہے، کیونکہ قیامت جب مر جانا ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ یعنی کہ پتہ نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہونی۔ جب کہا ہے نا کہ وہ ہمیشگی والی ہے، اس میں خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، تو اس کے اندر ہمیشگی ہے، تو اس کے اندر کی جو ایک ہمیشہ کی زندگی اور ایک 40-50 سال کی زندگی، کون سی زیادہ وہ ہے؟ اوبویسلی جس نے ختم نہیں ہونا، تو اس کے ساتھ اگر کوئی سودا کر رہے ہیں تو بہت گھاٹے کا سودا ہے، چاہے وہ اس کی کروڑوں اربوں خربوں میں آپ کو اس کی قیمت مل جائے تو وہ کم ہی ہے۔ اس لیے کہ نہ بیچو تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں، اور خاص مجھے سے ڈرو تم۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ تم حق کو بالباطلی، جھوٹ کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ یہی بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ یہ سب جانتے ہیں لیکن صرف حسد کی بنا پر کیا ہے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور پھر حق کو سچ کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ وہی بات کہ ایک دفعہ ہم نے یہ واقعہ پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے ایک مرد اور عورت نے ان یہودیوں کے ان میں سے زنا کر لیا، تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ نبی ان کے بڑے جو ہے نا حلیم اور بڑے نرم دل کے ہیں، تو ان کا اسلام بھی بڑا نرم ہوگا، تو ان سے جا کے جو ہے نا ہم پوچھ لیتے ہیں کہ کیا سزا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا آئے سزا کا پوچھنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے اس میں تو یہ سزا ہے، تو آپ کے اس میں کیا سزا ہے؟ یہودی ان کے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہمارے کتاب میں تو سزا لکھی ہوئی ہے کہ منہ کالا کر کے جوتوں کا ہار پہنا کے تو پورے جو ہے نا مکہ میں ان کا جو ہے نا ان کو لے کے جایا جائے، راؤنڈ دلوایا جائے، تو نا مکہ یا مدینہ میں، تو پورے یعنی کہ شہر میں ان کا راؤنڈ دلوایا جائے۔ تو پھر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے تو سنسار کرنے کا حکم ہے، چلو جاؤ لے کے آؤ اپنی کتابیں، لے کے آؤ کتاب جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا خود سے، تب یہ دیکھیں نا یہ والی کمپیوٹر رائٹنگ تو ہوتی نہیں تھی، تو ہاتھوں سے لکھا ہوا ہوتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا اوپر ہاتھوں سے لکھ لیا خود سے کہ منہ کالا کرو اور یہ جوتوں کا ہار پہناؤ اور ان کو اس طرح پورے شہر میں گھماؤ، یہ اس طرح سے نا انہوں نے خود سے لکھ لیا، اور پھر جو ہے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ تو پھر جو ہے ایک جو صحابی تازے ابھی ایمان لے کے آئے تھے، پہلے یہودی ہوا کرتے تھے، عیسائی غالباً، تو انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ یہ ذرا اپنا ہاتھ ہٹاؤ، تو جو ہے نا اس کے اوپر، یعنی کہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے ہاتھ ایسے کر کے دکھایا نا، انہوں نے کہا اپنا یہ ہاتھ ہٹاؤ، ادھر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے ہاتھ ہٹایا تو واقعی میں ادھر وہی بات، یہی جو ہمارے ادھر سنسار کر دینے کی آرڈرز ہیں، ادھر بھی یہی قانون تھا، تو پھر ان کو کیا کیا گیا، سنسار کر دیا گیا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے آئے تھے اپنی یعنی فیصلہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے مطابق فیصلہ کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حق کو جو ہے جھوٹ کو سچ کے ساتھ نہ ملاؤ، اور تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ آگے ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ اب یہاں پہ ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یہ نماز کا ذکر بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اب نماز قائم کرنا بہت ضروری ہے، ہم نے جس طرح سے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ حج کا جو لفظ بولا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کے اندر اتنا شدت ہوتی ہے کہ اس کے آگے کوئی یعنی کہ گنجائش نہیں، انکار کی گنجائش نہیں، حی علی الصلاۃ میں۔ تو ہمیں نماز قائم کرنی چاہیے، کیونکہ نماز ہمارا پلر ہے، ہمارا جو ہے بالکل بیسک، وہ کہنا اقیم الصلاۃ، جہاں پہ بھی آیا نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا، قائم کرنے کا لفظ آیا ہے کہ قائم کرو نماز کو، مطلب کہ قائم کرنا ہے ہم نے، جس طرح سے ایک بلڈنگ کسی اس پہ قائم ہوتی ہے ایک پلر کے اوپر، اس طرح سے ہمارا اگر وہ پلر کو نکال دیا جائے تو پوری بلڈنگ پورا ملبہ نیچے آ جائے گا۔ اس طرح ہم اگر اپنی ایمان میں سے نماز کو نکال دیں تو ہمارے ایمان کا پورا ملبہ
نیچے آ جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز کو قائم کرنا ہے. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینا. یہاں پہ اب دیکھیں بات تو اللہ تعالیٰ ہر امیر اور غریب سے کر رہے ہیں، تو کیا غریبوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں؟ زکوٰۃ دینا صرف ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ پیسوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، حالانکہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس، نفس کو پاک کر. زکوٰۃ کا مطلب نکلا ہے تزکیہ سے، پاک کرنے سے. زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنا. ہم صرف سمجھتے ہیں، دیکھیں نا قرآن تو اللہ صرف امیر سے بات تو نہیں کر رہا، غریب سے بھی بات کر رہا ہے. تو زکوٰۃ کا حکم غریبوں پر بھی ہے. وہ زکوٰۃ غریبوں کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنا، اور امیروں کے لیے اپنے آپ کو پاک بھی کرنا ہے، لیکن زکوٰۃ پیسوں سے بھی دینی ہے. ہر چیز کو پاک کرنا ہے جو جو ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ایک غریب کے پاس ایمان ہے تو اس نے ایمان کو پاک کرنا ہے، امیر کے پاس ایمان بھی ہے اور مال بھی ہے تو اس نے دونوں چیزوں کو پاک کرنا ہے. اس لیے انسان کے پاس جس چیز کے پاس جو چیز ہے ان کو پاک کرنا ہے. اب غریب نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر سے گندگی نکالنی ہے، اپنے نفس کے اندر سے. اور پتہ ہے نفس کا جو جہاد ہے وہ بہت افضل جہاد ہے. اس کو جو ہے بہت یعنی کہ جگرے والا کام کہہ لیں، اپنے نفس کو پاک کرنا. اب مال کا پاک کرنا اتنا، حالانکہ مال کی محبت ہمارے اندر بہت ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم مال کے اندر دے دیتے ہیں زکوٰۃ، لیکن اپنے آپ کو جب ٹھیک کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارے بڑے بڑے جو ہے کام جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور پھر مال کی زکوٰۃ بھی دینی ہے. تو یہاں پہ سب کی بات ہو رہی ہے، ہر طرح کی تزکیہ کی بات ہو رہی ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے کے والوں کے ساتھ. مطلب کہ یہ جماعت کی بھی اس کے اندر بات آ جاتی ہے. جس طرح مردوں کے اوپر فرض ہے جماعت، ان کی بغیر جماعت کے بلا وجہ جماعت چھوڑ دینا ان کی نماز ناقص ہے. نماز ان مردوں کی جو ہے جماعت کے ساتھ ہے، اگر وہ بلا وجہ چھوڑتے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے وعید کیا کہ جماعت مسجدوں میں آؤ، نکل کے مسجدوں میں نماز پڑھو مردوں کے لیے. تو ان کے اس کے اندر یہ بھی آ سکتا ہے. اور دوسری بات کہ یہ دیکھیں اگر یہاں پہ اذان ہوتی ہے، پورے محلے میں اذان ہوئی ہے، پورے ایریا میں اذان ہوئی ہے، پورے ملک میں اذان ہوئی ہے، ایسے ہی ہے جہاں جہاں پہ یہ ٹائم پیریڈ چل رہا ہے ادھر ادھر اذان ہوئی ہے اگر اس ٹائم، تو سب اٹھ جائیں. یعنی اب اگر کٹھی جماعت میں نہیں بھی ہم پڑھے تو سب اٹھیں گے تو رکوع کہیں پہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ کر رہے ہوں گے. آپ اپنے گھر میں نماز پڑھی ہوں گی، میں اپنے گھر میں، تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. مطلب نماز ساتھ ایک دم پڑھو، اٹھو، جب جیسے حکم آیا تب اٹھ جاؤ اور سب مل کے نماز پڑھو. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم کرتے ہو نیکی کا لوگوں کو؟ اَتَأْمُرُونَ، کیا تم حکم کرتے ہو، تم سب حکم کرتے ہو لوگوں کو، بالبری نیکی کے ساتھ، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَهُمْ، اور بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ پڑھتے ہو تم کتاب کو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ بڑی کانپ جانے والی آیت ہے کہ تم دوسروں کو تو بڑا حکم کرتے ہو اور خود جو ہے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں. یہاں پہ آتا ہے نا کہ سب سے زیادہ علماء کرام نے جو ہے جہنم میں جانا ہے، اس لیے کہ وہ ایک تو غلط بیانی جنہوں نے کر دینی ہے اور خود عمل نہیں کرتے. یعنی کہتے تو ہیں لوگوں کو، تو وہی بات کہ ایک دفعہ وہ جو انہوں نے بسم اللہ کس میں بتائی تھی کہ جو ہے اگزامپل کے طور پہ اگزامپل ہی تھی کہ ایک مولوی نے کہا کہ بھائی بسم اللہ پڑھو، تم چاہے بسم اللہ پڑھ کے دریا پار کر جاؤ. تو وہ جو سننے والا تھا ایک گوالا، وہ روزانہ پار کرتا تھا دریا، لیکن وہ جو ہے نا کشتی کے ذریعے کرتا تھا. کہتا اچھا بسم اللہ میں اتنی پاور ہے تو میں تو ایسے ہی یعنی کہ کر جاؤں گا، پھر پار کر جاؤں گا بسم اللہ پڑھ کے. تو اس نے کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور جو ہے اس کو پار کر کے چلا گیا دریا کو. اور مولوی نے دیکھا کہ یہ کیا بسم اللہ پڑھتا ہے اور پار کر جاتا ہے. تو وہ کہتے تم نے یہ کیا یعنی کہ کہاں سے سنا؟ اور یہ کہتا تو آپ ہی نے درس دیا تھا کہ بسم اللہ کے اندر اتنی پاور ہے، بسم اللہ پڑھو اور جو ہے دریا کو پار کر جاؤ گے. تو کہتا اچھا میں نے بتایا تھا. کہتا پھر میں نے بتایا تھا تو پھر میں بھی کرتا ہوں. انہوں نے کیا تو کیا ہوا؟ وہ اسی ٹائم ڈوب گئے. تقویٰ کی کمی تھی، تقویٰ کی کمی کہ ہم کوئی بات اگر کہتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی، اس کے اوپر پکا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات ہے نا کہ کسی کے اوپر زیادہ اثر کر جاتی ہے، کسی کے اوپر کم کر جاتی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور کوئی ایسی بات اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے. اچھا یہاں پہ ایک بات آتی ہے نا کہ تم حکم کرتے ہو اور خود بھول جاتے ہو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں ابھی عمل نہیں کرتا، میں نے اس سے روکنا نہیں. اب دیکھیں نا اگر بات دین کی آ گئی ہے تو بات اگر کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور میں کہوں کہ بھائی میں یہ اس ٹائم کام کر رہی ہوں تو میں اس کو کیا کہوں؟ اب میں کہوں کہ میں نے تمہیں بتانا ہی نہیں حق بات کیا ہے. اب اس ٹائم آپ تہیہ کریں کہ اللہ
میں یہاں پر یعنی کہ یہ کام کرتی ہوں، میں یہ کام چیز میرے اندر موجود ہے، میں توبہ کرتی ہوں، میں آئندہ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ اس چیز کو میں اپنے اندر سے ختم کروں. اور پھر آپ نے حق بات بتانی ہے، اس کو نہیں بتانا کہ بھئی میں یہ کام کرتی ہوں، کیونکہ یہ بھی ہمیں اپنے اعمال برے چھپانے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو چیز تمہاری چھپائی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو چھپایا، اس کو چھپا رہنے دو. خود جا کے ظاہر نہ کرو کہ میں نے تو رات کو میں تو بڑی فلم دیکھی، میں نے یہ کیا، میں یہ کر کے سویا، میں یہ چیز. وہ ساری چیزیں آپ نے بتانی نہیں ہیں، پبلکلی نہیں کرنی. اگر اللہ نے چھپائی ہیں تو آپ نے چھپی رہنے دینی ہے. جب ہم ظاہر کرتے ہیں نا تو پتہ ہے اس سے بھی فتنہ فساد پھیلتا ہے. ساتھ والا کہتا ہے چلو یہ کر دیتے پھر میرے لیے، یعنی کہ فتنہ بڑھتا جاتا ہے نا. تو اس لیے اپنے گناہوں کو اگر ہو گیا ہے تو ایک دوسری بات کہ آپ کی عزت بھی اگر بچی ہوئی ہے تو اللہ نے اگر بچائی ہے تو آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ اپنی عزت کو بلا وجہ نیلام کریں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ حق کو بیان کرنا ہے. اگر آپ کو حق معلوم ہے تو حق بیان کرنا ہے. اس طرح سے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئی ایک صحابیہ، کہتی کہ میرا بچہ نا گڑ بہت کھاتا ہے تو اس کو ذرا منع کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل آنا. اچھا وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے. کل آئی تو پھر اس کے بعد غالباً کہا کہ پھر کل آنا. تو اس کو کہا، پھر جب اگلے دن آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا گڑ اتنا زیادہ نہ کھایا کرو. اس طرح سے ان کو تبلیغ کی کہ بچے کو سمجھایا. تو کہتی ہیں عورت، کہتی ہیں وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ آپ یہ پہلے بھی تو بات کہہ سکتے تھے، یہ اتنی سی بات آپ نے کہنی تھی تو آپ کل کہہ دیتے، پرسوں کہہ دیتے، آپ نے 3 دن کیوں کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ کل اور پرسوں میں بھی گڑ کھا رہا تھا. کہ میں بھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے ہیں نا کہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے ہر وہ کام کروں اور جس سے آپ کو روک رہی ہوں تو آپ کہیں گے پہلے اپنے آپ کو تو سنوار لیں. کوئی بات سنے گا؟ نہیں سنے گا. وہی کہیں گے اونج تے مدرسہ کھولیا ہوا ہے تو اونج اپنے عمل ہی نہیں. ایسا ہی ہے نا یہ چیز کہ عمل. اور وہ اس کے اندر مجھے بڑی ان کی بات یاد آتی ہے، غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو کیا ہے وہ اپنے جو ہے نا انعام وہ دینار گن رہے تھے کتنے ہیں. تو ان کے پاس غالباً 40 تھے. تو نا پھر ایک آدمی نے دیکھ لیا، اس نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس جو ہے 40 دینار ہیں. تو گرنے جب انہوں نے گنے نا تو اس نے شور ڈالنا شروع کر دیا کشتی میں کہ میرے جو ہے 40 دینار گم گئے ہیں، میرے 40 دینار کسی نے چوری کر لیے ہیں. ملا نے کہا جلدی سے تلاشی شروع کرو. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ میرے پاس تو 40 ہی دینار ہے. تو انہوں نے وہ سارے دینار پکڑے، گرا لگائی، کہا اے اللہ اگر میں آج پکڑا گیا، حالانکہ میں نے چوری نہیں کیا، تو جانتا ہے میرے ہیں، اگر میں آج پکڑا گیا تو لوگوں نے میری ایک حدیث پر بھی یقین نہیں کرنا. انہوں نے پکڑی اور دریا میں پوٹلی پھینک دی. انہوں نے اپنا یعنی کہ کہہ لیں کہ اپنا نقصان برداشت کر لیا، اپنے دین کا نقصان برداشت نہیں کیا کہ اگر سارے مجمع کے اندر میرے سے نکلا، کیونکہ میرے پیسے تو ہیں، اس نے شرارت کر رہا ہے، وہ شرارتی انسان، تو میں پکڑا جانا برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے بڑی احادیث لکھی ہیں تو لوگوں نے میری سچی بات کو بھی جھوٹا قرار دینا ہے. تو یہ ہمیں جو ہے بات اس سے سمجھ آتی ہے کہ ہم نے جو ہے جو بات عمل خود نہیں کریں گے تو لوگ بھی اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. ہمارے خالی کھلی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا علم عطا فرمائے. اللہ علم جتنا دینا اس کے اوپر پکا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا اپنی رحمت کے ساتھ. اور پتہ ہے ہم اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں گاہ بگاہ ہمیں یہ کہنا چاہیے گاہے بگاہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ اپنی رحمت ہمارے اوپر کر دے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری بازو پکڑیں گے. اور اللہ ہمیں ہر نیک عمل کرنے کی اور کہنے کی، اور اس بات سے ہم نے رک نہیں جانا کہ ہم کام کرتے ہیں تو ہم نے اس کو کہنا نہیں. جو آپ کو بات پتہ ہے، یہ بھی حدیث ہے نا کہ جو بات آپ کو پتہ ہے وہ آپ نے آگے پھیلانی ہے. اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر ہر انسان کے اوپر واجب ہے. تو یہ بات کر کے اللہ تعالیٰ نے بڑا وہ آسان کر دیا کہ بھائی دیکھیں جب آپ کے اوپر ہر مسلمان پر واجب ہے تو پھر یہ بات کر دی کہ آپ نے وہ کہنا نہیں جو کرنا نہیں، یہ ٹھیک ہے، جو کر نہیں رہے وہ کہنا بھی نہیں. تو پھر ہم انسان جب دونوں فرض آ گئے، دونوں فرض ایک دم آ گئے تو ہم نے آٹومیٹک اس طرف چلا جائے گا کہ بھائی میں کروں، یعنی میں نیکی کا کام کروں تاکہ میں آگے بھی کہہ سکوں. پتہ ہے یہ بڑا مشکل. اور پھر جب انسان کسی بات کو کہتا ہے نا، تبلیغ کرتا ہے، کسی بات کی سمجھاتا ہے تو اس کے اوپر ٹیسٹ بھی بڑا آتا ہے. جو ہم بات کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہی میں نے جو پہلے بات کی ہے، جو ہم بات کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں نا، بہت ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. اللہ بہت امتحان لیتے ہیں اور اس کے اوپر بندے کو پورا اترنے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ ہمیں اس کوششوں میں پورا اترنے کی توفیق دے. جی آگے ہی اللہ پھر بات کر رہے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو تم سب صبر اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور ضرور یہ بھاری ہے، لَكَبِيرَةٌ بھاری ہے، إِلَّا مگر،
یعنی سوائے علی الخاشعین، خشیت کرنے والوں کے سوا سب پر بھاری ہے نماز پڑھنا، اور صبر کرنا ضرور بھاری ہے سوائے خشیت ڈرنے والوں. اب یہ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ عاجزی اور ڈرنے والوں کی بات کر رہے ہیں. جو خشیت رکھتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، ان کے اوپر تو نماز پڑھنا اور صبر کرنا بھاری نہیں، لیکن جو نہیں کرتے ان کے اوپر یہ بہت بھاری ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ڈر اور عاجزی ہمارے اندر ڈالے. اور یہ یہاں پہ ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ نا ایک صحابی جا رہے تھے، تو ان کو پیچھے خبر ملی، کسی سفر پہ نکلے ہوئے تھے، پیچھے خبر ملی کہ میرا جو ہے نا ان کا بھائی فوت ہو گیا. تو جو ہے نا ان کی تو ایسے جیسے کمر ٹوٹ گئی. انہوں نے کہا، کہتے ہیں آپ کہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ میرا بازو، بھائی جو ہے بازو ہوتا ہے بھائی کا، تو کہتے ہیں مجھے لگا کہ میرا ایک سائیڈ ہی بس سن ہو گئی ہے، میرے سے اب چلا نہیں جائے گا، میرے سے آگے سفر نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں میں بڑا پریشان اور تھک کے بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹا، مجھے پیغام پیچھے ہی ملا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا. تو کہتے ہیں مجھے وہاں پہ بیٹھ کے یاد آیا اللہ کی یہ بات کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو. تو میں نے کیا کیا، 2 نفل رکعت کے ادا کیے. تو پھر جو ہے مجھے یعنی پاور محسوس ہوئی، مجھے یعنی تقویت ملی، اور مجھے لگا کہ میں اب اٹھ کے کچھ کر سکتا ہوں. تو اس لیے جب کبھی بھی انسان کو لگے کہ میں بالکل ڈہ گیا ہوں، میرے اوپر اتنا غم آ گیا ہے، تو میرے سے اب برداشت نہیں ہوگا، تو انسان جائے نماز بچھائے اور نفل پڑھے اور اللہ سے کہتا جائے، اردو میں کہتا جائے، کیونکہ عربی میں تو ہمیں وہ والی فیلنگ نہیں آنی ابھی. ہم اردو میں اللہ میں راضی، اللہ میں تیری رضا میں راضی. جب انسان یہ کہتا ہے نا تو ایسا وقت آتا ہے، اگرچہ آپ دل سے ابھی راضی نہیں ہیں، بس زبان سے کہتے جائیں اللہ میں تیری رضا میں راضی. اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ ابھی اس کے اوپر غم ٹوٹا ہے، اس کو بجائے واویلا کرنے کے، بجائے مجھے آ کے شکوہ شکایات کرنے کے، یہ بندہ میرے سے کہہ رہا ہے اللہ میں تیری رضا میں راضی. اللہ پھر کہتا ہے میرا وعدہ ہے، میں نے جو تیرے سے چیز لی ہے اس سے کئی گنا بہتر دوں گا. اگر اس دنیا فانی دنیا میں نہیں بھی دیتا نا تو کیا حرج ہے، آگے آنے والی دنیا میں سنبھال کے رکھی جا رہا ہوں. ہمیں دیکھیں، ہم بڑی جلدی، انسان بے صبر ہے نا، بڑا بے صبرہ پیدا کیا. یہ بھی اللہ قرآن میں کہتے ہیں انسان بڑا بے صبر ہے، جلدی جلدی کی تما کرتا ہے کہ مجھے جب ابھی مل جائے، ابھی مل جائے ابھی. اللہ اسی میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں صرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ صرف دنیا کی اس میں وہ پڑھتے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. 2 حصے ہیں آخرت کے، کہ مجھے آخرت میں بھی دے اچھا، اور پھر آگ کے عذاب سے بچا. تو دنیا کا ایک حصہ ہے، اس لیے اس میں ذرا کم ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. اور اللہ ہمیں اگر سنبھال کے ہمارے نیکیاں رکھ رہا ہے، ہمیں آزمائشیں بھیج کے تو ہماری نیکیاں سنبھالی جا رہا ہے، ہمارے صبر کو سنبھالی جا رہا ہے، تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے نا. وہی صحابہ کرام کہتے تھے نا کہ ہمیں یہ نہیں فکر ہوتی کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمیں دعا کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے کہ نہیں. اور انسان یقین کریں جب اس میں ہوتا ہے نا، غم میں ہوتا ہے، تب ہی وہ دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ خوشی میں نکل ہی نہیں سکتی. میں مان ہی نہیں سکتی، میں نہیں مان سکتی، کیونکہ میں نے جتنا اپنی زندگی میں دعائیں مانگی ہیں، ضرور میں رو بھی رہی ہوتی ہوں، یقین کریں رونا بھی آ رہا ہوتا ہے. اگر ہم جہنم جنت کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سے دعا، اللہ جنت میں لے جانا، جہنم سے بچا لینا، قبر کے عذاب سے بچا لینا، انسان رو کے دعا کر رہا ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن جب کوئی گناہ کر کے آیا ہوتا ہے نا، گناہ کر کے پھر توبہ کر کے، پھر اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے جہنم، پھر جس ویژن سے وہ جہنم کو دیکھتا ہے نا، پھر وہ نیکی کر کے نہیں دیکھ سکتا. تو اس لیے گناہ، تائب کی بھی توبہ، اللہ تعالیٰ نے تائب کو بہت پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ چیز کہ پھر انسان جو غموں میں اور دکھ کے اندر انسان روتا ہے نا، وہ انسان خوشی میں رو ہی نہیں سکتا. تو ہمیں بلیسنگ ہے نا ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لے کے آ رہا ہے، سجدے کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو ہمیں اس کو خوش ہونا چاہیے جی. اور یہ ضرور بھاری ہے مگر خشیت کرنے والوں پر نہیں، عاجزی کرنے والوں پر نہیں. الذین یظنون، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، انہم ملاقو، کہ وہ ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. کیا ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، ان کا سوچ ہے کہ بھائی ایک ٹائم آئے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے. پتہ ہے جنت میں کچھ لوگوں نے جو ہے نا، جن کے درجہ بدرجہ ہے نا، جنت درجہ بدرجہ ہوگی، تو یہ کہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو ہفتے بعد دیکھنا ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہونا ہے، کچھ نے 4 دن بعد، 3 دن بعد، اور کسی نے روزانہ اللہ کا دیدار کرنا. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. پتہ ہے سب جب ہم نے ساری نعمتیں مل جانی ہیں نا، تو اللہ نے آواز لگانی ہے کہ اے میرے بندوں کچھ اور چاہیے.
تو انسان کہیں گے, جنتی کہیں گے کہ اللہ اب کیا, اور کچھ بھی نہیں, ہمیں تو سب کچھ مل گیا, اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے, کچھ اور بھی ہمیں چاہیے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا جو ہے اس کا پردہ ہٹائیں گے اپنے چہرے کا, تو اللہ دکھائیں گے, تو سب سجدے میں گریں گے اور کہیں گے, تب جا کے ایکچول خوشی کا, اور ساری جنتیں بھول جائیں گے, ہم بھول جائیں گے کہ ہمیں کیا جنت کوئی ملی ہے کہ نہیں. تو پھر اللہ کو دیکھ کر, تو ایک دفعہ ہم نا ناردرن ایریاز میں گئے ہوئے, تو وہاں پہ نا اس طرح سے نا سورج ڈوب رہا تھا, تو جو ہے دریا, نیچے دریا تھا, پانی, تو پتہ نہیں چاروں طرف سے نا, ادھر پہاڑ تھا, ایسے لگ رہا تھا کہ نا چاروں طرف سے وہ ڈوب رہا ہے, پتہ نہیں ابھر رہا ہے, یعنی انسان سوچ نہیں پا رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے نا, اتنا خوبصورت نظارہ تھا. میں نے کہا یہ جس رب نے بنایا ہے تو وہ رب بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا. ہمیں سمجھ نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دونوں دائیں ہیں, اللہ کے پیر دونوں دائیں ہیں. تو ہم ابھی امیجن نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم نے صرف ایسے ہی ہاتھ دائیں بائیں دیکھے ہیں, اور ہم نے ایسے ہی پیر دیکھے ہیں, کسی جانور کے, کسی انسان کے ہم نے ایسے, کیونکہ اللہ نے ہمارا اتنا ویژن کھولا ہے, تو ہم وہ جان ہی نہیں سکتے. اللہ کہتا ہے میں نور ہوں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں طاق میں رکھا ہوا چراغ ہوں. یہ اس میں ہے نا سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ کی ہے, تو کہ اب ہم امیجن, اور چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ پھیلے ہوئے, ہم امیجن نہیں کر سکتے, اور وہاں پہ بھی ہمیں نہیں سمجھ سکیں گے کہ اللہ کس طرح سے ہے. تو وہ سب سے خوبصورت نظارہ ہوگا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا. تو اللہ ہمیں ان میں سے بنائے کہ جو روزانہ اللہ کا دیدار کرے. جی اگلا رکوع پڑھ لیں, 50 آیت تک, پھر یہ رکوع تھوڑا چھوٹا ہے نا, نہیں اگلا پھر ایک آیت آتی ہے آگے, 2 آیات تک آگے کر لیں, وہ اگلا رکوع پھر کتنا, سبحانک اللہم و بحمدک.